66% ऑफ द एम्प्लॉइज जो छोड़ के जाते हैं उनमें से 66% यानी गोया कि 1/3 जो है ना वो इसलिए छोड़ के आते हैं कंपनियों को कि वहां पर एप्रिसिएशन नहीं होती है। इनकी जॉब प्रोफाइल ये है, इनके साल भर के टारगेट्स ये हैं, इनकी जो है वो केपीआईज ये हैं, इनकी असेसमेंट इन पॉइंट्स पे होगी और टारगेट्स भी स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, वाजे, मेजरेबल। भाई आप किसी को काम दे रहे हैं तो उस पर पूरा ट्रस्ट भी हो और पूरा उसको अथॉरिटी भी दें। यानी आपने उसको अभी काम दिया कि 3 दिन बाद एक रिपोर्ट चाहिए, आधे घंटे बाद पूछ रहे हैं कितनी बन गई भाई, क्या हो गया, तो ये जो है ना कहते हैं फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। सर आपने 3 दिन का कहा है ना मुझे, मैं अपनी तरतीब से देख लूंगा, सुबह बैठ के सोचना है, रात को बैठ के सोचना है, जिस तरह रिपोर्ट बनानी है, जिस तरह करना है, प्रपोजल बनाना है, मैं कर लूंगा इनसे। तो मतलब ये कि डेलीगेट भी किया और उसके बाद सुपरवाइज भी किया। अब हम डेलीगेट करके बिल्कुल भूल जाएं कि भाई देखो यार क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना तुम लोग देख लिया करो, अब हम पूछ ही नहीं रहे, अब वो उसके बाद भी कोई सिस्टम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू जो ट्रेनिंग का है वो है पीपल मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट से ना हमारे समझ में एक बात आती है कि कोई चीज़ है जिसको हमें मैनेज करना है, उसको नुकसान से बचाना है, अपने आप को उसके नुकसान से बचाना है। ये तसव्वुर बहुत मुनासिब नहीं है इस सेंस में कि इंसान और मशीनों में फ़र्क है ना। देखिए हमेशा याद रखना चाहिए कि कंपनी इज फॉर द पीपल, पीपल आर नॉट फॉर द कंपनी। ये लैपटॉप तो कंपनी के लिए है, ठीक है जी, कि भाई जब तक कंपनी के लिए फायदेमंद होगा तो हम इस लैपटॉप को रखेंगे वरना हटा देंगे। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, कंपनी बनी है इंसानों के लिए, इंसान जो है वो कंपनी के लिए नहीं बने। तो हमें इंसानों को मशीनों की तरह या रिसोर्सेज की तरह डील नहीं करना है, बल्कि इंसान जो है ना वो इमोशंस का नाम है, इंसान जो है वो जज्बात, एहसासात, कैफियत का नाम है। और चीज़ें जो जैसे आप रिपोर्ट है आप उसको चार्ज करके रख दें तो वो काम करता रहेगा, चाहे आप उसको बुरा भला कहें या उसकी तारीफ करें, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है कि आपने उसको बस शुरू में वही साल के शुरू में इंक्रीमेंट दे दिया तो पूरे साल एक तरह चलता रहेगा, नहीं, उसमें कैफियत होंगी, आपकी अच्छी बात से वो डिमोटिवेट से मोटिवेट हो जाएगा और उसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अब लोगों को कैसे लेके चलना है ये एक साइंस है और एक वाकईतन रियल टाइम चैलेंज है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पाया जाता है। और बहुत सारे इस पर वर्कशॉप्स, लिटरेचर, आर्टिकल्स और वीडियोस और लेक्चर्स और ट्रेनिंग अवेलेबल है। लेकिन देखिए मैं कहता हूँ ना कि खत्म नबूवत का मकसद, खत्म नबूवत का इम्प्लीकेशन क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सबसे अफजल नबी हैं, तो उनका लाया हुआ निज़ाम भी क्या है, सबसे अफजल है और वो आखिरी नबी हैं, इसलिए हमारा यकीन है कि क़यामत तक उनसे बेस्ट कोई मॉडल नहीं ला सकता। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब इंसानियत की मेराज है इस दीन पे चलना। अब जैसे इस दीन को हम जैसे बात करते हैं कि दीन 24/7 आपके मसाइल का हल करता है, तो आपके इतने बड़े मसले कि जिसमें 9 घंटे लोग एक साथ बैठे हों और उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनके दरमियान जो है वो झगड़े हो रहे हैं, उनके दरमियान जो है ना वो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन सब के बारे में दीन कुछ नहीं कहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो दीन आपको वॉशरूम जाने की रहनुमाई कर सकता है, वो दीन आपके इतने बड़े अहम सेक्टर और आपकी जिंदगी के इतने बड़े एलिमेंट के बारे में खामोश हो, ये कैसे हो सकता है? देखिए तो अब आप हमें हमारी कमी है कि हमने पीपल मैनेजमेंट को सीरत से नहीं पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहैसियत मुनज़्ज़म, मुंतज़िम, बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर एक बेहतरीन नमूना है। अब आप देखिए उन्होंने कितने डाइवर्सिफाइड लोगों को डील किया, वो अपने दुश्मनों को भी डील कर रहे हैं, अपने जानेसारों को भी डील कर रहे हैं और मुनाफिकीन को भी डील कर रहे हैं और खुल्लम खुला दुश्मनों को भी डील कर रहे हैं। पढ़ा लिखा मजमा भी है जो अहले किताब के ला रहा है और दूसरी तरफ वो मजमा भी है जो बिल्कुल उम्मी है, यानी अनपढ़ है बिल्कुल।
تو اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے بڑے پیمانے پر اور کتنے ڈائیورس لوگوں کو ڈیل کیا، تو اب ان کی زندگی سے ہمیں پیپل مینجمنٹ کیا ملتا ہے؟ اب پیپل مینجمنٹ کی ضرورت ہر بندے کو ہے. اگر ایک آدمی کے تحت وہ کسی کے تحت ہے، مطلب لائن مینیجر کے تحت ہے، وہ باس کے تحت ہے، سی او کے تحت ہے، اور اس کے تحت 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ گھر میں بھی لوگ ہیں جو ہماری رعایت میں آتے ہیں کہ ہم وائف ہے، بچے ہیں، یا ہم جو ہے وہ گھر میں ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ گھر میں میڈز ہیں، وہ کام کر رہے، ہم آفس میں ہمارے جو بھی لوگ ہم سے لنک ہیں، اگر ہم 5 پوائنٹ کا خیال رکھیں تو ہماری لوگوں سے انٹریکشن، اور آفس کے اندر بھی اور آفس سے باہر بھی، ہم زیادہ تر فوکس کریں گے کارپوریٹ ورلڈ کے تقاضوں کو کہ بھائی کمپنی میں لوگوں سے ڈیل کیسے کیا جائے گا، کیسے ہم کسی کا حق نہ ماریں اور لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی صحیح رہے اور پروڈکٹیوٹی بھی ہائی رہے. یعنی سب سے زیادہ جو کل ہوتی ہے نا اگر آپ کا ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشین کیا ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. آپ نے مشین آن کر دی، وہ فوٹو سیٹ نکالتی رہے گی، آپ وہاں کھڑے ہو اس کو گالیاں بھی دیں گے نا تو وہ فوٹو سیٹ اسی طرح نکالے گا. لیکن انسان ایسے نہیں ہوتے. تو اب آپ کی کمپنی میں اگر آپ کے پیپل مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہی تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت ہٹ ہوتی ہے، آپ کی جو ہے وہ کمپنی کی کلچر بہت خراب ہوتا ہے. اب وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اگر ہم دیکھیں تو سیرت کے اندر میں 5 ویسے تو بہت سارے لیسنز ہیں، لیکن میں نے 5 پوائنٹس کو نوٹ کر کے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، وہ اور وہ انفیکٹ ڈرائیو ہے قرآن کریم سے کہ وہ ہے گریجول امپلیمنٹیشن، کہ اگر آپ کو لوگوں سے کوئی چیز کروانی ہے تو آپ اوور نائٹ انفورس نہ کریں. دیکھیں یہ اے آئی نہیں ہے، یہ مشین نہیں ہے، یہ جذبات و احساسات اور ایک اس کے لرننگ کرو ہے. تو یہ ایک دور کے بعد ہی کیا ہوتا ہے، اس میں اڈاپشن آتی ہے، آہستہ آہستہ یہ اڈاپٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب میں کتنا شراب نوشی کامن تھی. کہ آپ دیکھیں گے عربی زبان میں نا شراب اور نشے کے بارے میں 250 لفظ ہیں. یعنی جس چیز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی ووکیبلری بھی زیادہ ہوتی ہے نا، جس چیز کا استعمال نہیں ہوتا اس کی کیا ہوتی ہے ووکیبلری. تو کتنا کامن تھا کہ ہمارے بچہ پیدا ہوتے اس کو ہم شہد چٹاتے ہیں، وہ شراب چٹاتے تھے گٹی کے طور پر، کتنا لیگلائز تھا. اب اسلام نے چاہا کہ اس جو گناہ نہیں بلکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ام الخبائث ہے، یعنی یہ شراب نوشی جو ہے گناہوں کی ماں ہے، تو اس سے بچانا تھا. تو اب ایک دم کہتے تھے کہ بھائی کل سے شراب مت پیو، نہیں. پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ شراب کے بارے میں پوچھتے ہو، کل فیما اسم کبیر، اس میں گناہ ہے، وہ منافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. بس اتنا بتایا ہے، منع نہیں کیا. تو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھائی چاہت یہی کہ ہم کیا کریں، چھوڑ دیں اس کو. لیکن بہت سارے صحابہ کرام نے کہا کہ منع تو نہیں کیا نا، تو پیتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے یہ عمل کیا، اور چونکہ وہ نشے میں تھے تو نماز کے اندر تلاوت ان سے غلط ہو گئی، نماز پڑھا رہے تھے وہ. اب آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ دیکھو جب نماز کا وقت آئے نا تو اس وقت تم نشے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے بھی بہت سے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حال کو پسند نہیں کرتا، جبھی تو نماز کے وقت منع کیا ہے کہ میرے سامنے اس حال میں نہ ہو. لیکن بہت سے صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ منع تو نہیں کیا نا، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو منع کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بہت سے پیتے رہے، اور جائز بھی تھا، گناہ بھی نہیں تھا بالکل. جیسے ابھی روح افزا پینا حلال ہے تو اس وقت شراب پینا حلال تھا، ٹھیک ہے جی، کوئی گناہ نہیں، ذرا برابر کمی نہیں ان کی شان میں. لیکن پھر تقریباً 13 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ شراب نوشی جو ہے شیطان کا عمل ہے، گندگی ہے، فہل انتم منتہون، اب تم باز آتے ہو، فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو. تو اب جب 13 سال میں آہستہ آہستہ محنت ہوئی، ذہنوں نے قبول کیا، تو اس وقت صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جس کوئی آیت پہنچی اور وہ اگر منہ کے قریب اس نے گھونٹ کیا ہوا تھا تو وہ بھی پھینک دیا، منہ کے اندر بھی تھا وہ بھی پھینک دیا، اور ہر ایک نے اپنے گھر سے مٹکے وغیرہ سب نکالے. تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے. نہیں، سب نے اپنے گھروں سے، بالکل کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ابھی جو لے کے آتے ہیں وہ تو پی لوں کم از کم.
اتنی 100% کمپلائنس ہوئی. کیسے ہوئی؟ اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو میں کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں. 1917 میں امریکن کانگریس نے ایک بل پاس کیا کہ شراب کا بنانا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنا اور اس کا پینا ممنوع ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری قوم جو ہے اس کی خرابیوں سے بچ سکے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک دم کیا. اب ساری فوج بھی، ساری پولیس بھی سب لگ کر انفورس کرا رہی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا انلیگل بکنا شروع ہو گئی. اس میں گینگسٹرز آ گئے. یعنی پہلے تو شراب کی بکری پر کوئی ٹیکس مل جایا کرتا تھا، اب انلیگل بک رہی ہے تو حکومت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. دوسرا، اب انلیگل بک رہی ہے تو اس کی کوالٹی بھی ایشورنس نہیں، تو لوگوں نے مرنا بھی شروع کر دیا. پھر اس پہ جھگڑے تو فساد شروع ہو گئے کہ کہیں کہیں بک رہی ہے. پھر گینگسٹرز آ گئے. ایک گینگسٹر تھا ایل کوپون، اس نے اس زمانے میں 60 ملین کمائے ایک سال کے اندر، $60 ملین کمائے. حکومت نے دیکھا دیکھو جھگڑے وہی چل رہے ہیں، نقصانات وہی ہو رہے ہیں، جیلیں بھر دی، ان کا کاسٹ الگ لگ رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ ناجائز کمائیاں الگ ہو رہی ہیں لوگوں کی. آخر امریکن گورنمنٹ نے ہار مان کر 1933 میں شراب کو دوبارہ لیگل کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سال لگے، 16 سال تک امریکی حکومت اپنے تمام اسباب کے ساتھ لگی رہی، لیکن وہ ایک حکم پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، وہ ان کے ایک حکم پر کیا ہوا، پورے مدینے میں ان کی زندگی تک اور بعد تک کیا ہو گئی، 100% کمپلائنس ہو گئی. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ گریجول امپلیمنٹیشن، آہستہ آہستہ. تو آپ نے اپنی کمپنی میں آٹومیشن کرنی ہے، آپ نے اپنی کمپنی میں کسی چیز پہ زیرو ٹالرنس لانی ہے، آپ نے اپنی کمپنی میں کوئی جو ہے وہ چینج لانی ہے، وہ اوور نائٹ نہیں ہوگی. آپ نے لوگوں کو پہلے کیا کرنا ہوگا، کانسیپچولی ساؤنڈ کرنا ہوگا، ان کو ذہن سازی کرنی ہوگی، ان کو اس کی اہمیت بتانی ہوگی، ان کے گریوینسز پوچھنے ہوں گے، ان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، ان کو حل کرنا ہوگا، ان کو آلٹرنیٹ بتانے ہوں گے، پھر جا کے آپ اس کو چینج لائیں گے. تو پہلی بات کیا ہوگی پیپل مینجمنٹ میں، کیا ہو گئی کہ گریجول امپلیمنٹیشن. دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے لوگوں کی امپلیمنٹیشن کسی بھی فیز کے اندر، وہ ہمیں نظر آتا ہے اپریسیشن. کیا نظر آتی ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ کو بچپن میں یاد ہے جب کبھی پوزیشن آنے پر یا کوئی کپ ملتا تھا اسٹیج پہ بولا، اچھا وہ کپ جو ملتا تھا وہ کتنے کا ہوتا تھا؟ 50-100 کا. لیکن اس کے ملنے کی خوشی کتنی ہوتی تھی؟ کیونکہ اصل جو ہے نا وہ کپ نہیں ہوتا تھا، اصل اپریسیشن ہوتی تھی کہ سب کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میں ابھی کل بھی دیکھ رہا تھا، میرا نا ایک چارجر گر گیا، کل کا بالکل ایکچوئل واقعہ ہے. میرا چارجر گر گیا تو وہ میری بچی گئی اور اس نے ڈھونڈ کے لا دیا. اب بچی بار بار بولے رہی، بابا میں نے آپ کا چارجر ڈھونڈ دیا، بابا میں نے آپ کا چارجر ڈھونڈ دیا. کیوں بول رہی تھی؟ اس کو اپریسیشن چاہیے تھی. تو میں نے دیکھا، میں نے یہ بچے جو ہے نا دین فطرت بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کیا ہو، ریکگنیشن ہو، کہ لوگ میری بات اچھائی کو کیا کریں، ریکگنائز کریں. اب اگر کوئی کمپنی اس فطرت کے خلاف چلے گی نا تو فطرت کے خلاف آپ چل نہیں سکتے، آپ تباہی کی طرف آئیں گے. تو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اپریسیشن صرف ریوارڈ سے نہیں ہوتی کہ بھائی آپ پیسے دے دیں، بلکہ آپ نے تھپکی بھی دے دی نا کسی کو کہ یار کیا کام کیا انہوں نے، کیا رپورٹ بنائی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا اب ہم آپس میں بھی صرف باسز اور اونرز کا کام نہیں ہے، ہر ایک لائن مینیجر اپنے سب آرڈینیٹ کو، ایون کولیگ بھی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یار کیا رپورٹ بنائی، یار تم نے جو وقت پہ ای میل کر دی تھی نا، اب کھانا کھاتے ہوئے سب کے سامنے آپ نے تعریف کر دی، یار تم نے یار رات کو جو ای میل کر دی تھی نا اس کی وجہ سے کام ہو گیا، ورنہ تو میں کر ہی نہیں پاتا. تو اب ہم حدیث میں کیا آتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. یعنی اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے پری ریکویزٹ ہے کہ آپ لوگوں کا کیا کریں، اپریشیٹ کریں، لوگوں کی تعریف کریں. مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ مجمع میں تعریف کرتا ہے، اکیلے میں تنقید کرتا ہے. میں نے اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے تو مجمع میں نہیں کریں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ خطبے کے اندر آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ آپ سنتے ارحم بامتی ابو بکر، کہ آپ نے ہر ایک کی تعریف کی کہ میری امت کا سب سے رحم دل آدمی ابو بکر ہے. واشدہم فی دین اللہ عمر، حضرت عمر دین کے معاملے میں سخت سے سخت ہیں. واصدقہم حیاء عثمان، اور حیا میں سب سے کامل عثمان ہے. واقظاہم علی، اور جو ہے وہ
فیصلے کے اندر سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں. اقرأہم لکتاب اللہ, قرآن مجید کے سب سے زیادہ پڑھنے والا ابی بن کعب ہے. حلال و حرام کا جاننے والا معاذ بن جبل ہے. اور مسائل کا جاننے والا وراثت کے زید بن. تو آپ نے ہر ایک کو کیا دیا, اس کی جو کی پوائنٹ تھا اس کی کیا اپریسیشن دی کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے نا یار یہ ایکسل کا چیتا ہے, یار یہ دیکھو نا ای آر پی کا چیمپئن ہے, یار یہ دیکھو یہ جو ہے نا فاسٹ موور لرنر ہے. آپ ہر ایک کو ٹیگ لائن دے سکتے ہیں, یہ بیسٹ امپلائی آف دا منتھ ہے. اب ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کسی کو سیف اللہ کہہ دیا, تو کسی کو سید الشہداء کہہ دیا, کسی کو نوجوانوں کا سردار کہہ دیا جنت کے. ہر ایک کو اللہ کے نبی نے کیا دیا, لقب دیے, اپریشیٹ کرنا سکھایا. اب اتنا اپریشیٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں پر بھی پازیٹیوٹی نکال کر اپریشیٹ کرتے تھے. ایک صحابی آئے, وہ نماز پڑھنے کے لیے امام رکوع میں تھا, تو انہوں نے کہا بھائی جماعت نکل جائے گی, رکعت نکل جائے گی, تو وہ پیچھے کے صفوں میں ہی رکوع میں شامل ہو گئے. اب جب نماز سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا انہوں نے کیا؟ فرمایا بھائی جماعت رکعت نکل رہی تھی, تو بجائے اس کے میں صف میں آتا تو اس وقت امام صاحب کھڑے ہو چکے ہوتے, تو میں نے کیا کیا پیچھے. تو آپ علیہ السلام نے منع کرنا, ڈانٹا تھا نا, تم نے غلط کام کیا, تمہیں آگے جڑنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا, زادک اللہ حرصاً, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دین کے معاملے میں جو شوق ہے نا اللہ بڑھائے. کہ تم نے شوق کیا کہ رکعت نہ نکلے, تکبیر اولیٰ نہ نکلے, تم نے شوق کیا, اللہ تمہاری اس کو اور بڑھائے. لیکن ولا تعود, بیٹا آئندہ نہیں کرنا, بیٹا آئندہ نہیں کرنا. تو اس کی تعریف بھی کی, یعنی غلطی پر بھی اس کی کیا ہو رہی ہے, پازیٹیو نکالا کہ دیکھو تم نے جو خراب رپورٹ کر دی نا مجھے, یہ تمہارا شوق تھا کہ تم جلدی ای میل کرنا چاہ رہے تھے, تو یار دیکھو تمہارا کام تھا کہ تم چاہ رہے تھے کہ ٹارگیٹ ہو, لیکن بیٹا آئندہ تھوڑا سا ای میل کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ اس میں کوئی پوائنٹ مس تو نہیں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ڈائریکٹ اس کو کہنا شروع کر دیں یہ کیا ای میل کی تم نے, رپورٹ دیکھی تھی کیسے خراب کی. بھائی پہلے پازیٹیو دیکھ لیں کہ اس نے جلدی میں کیوں کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا, وقت پہ دینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ کے ڈرائیور نے گاڑی اگر مار دی, آپ کہیں دیکھیں آپ چاہ رہے تھے کہ میں وقت پہ آفس پہنچوں, آپ جلدی اس لیے چلا رہے تھے, لیکن دیکھو یہ لائف سے بڑھ کر تو نہیں نا, تو جلدی اتنی بھی نہیں کرو. اس کا آپ برائی میں سے بھی اچھائی کا پہلو نکالنا, ٹھیک ہے. تو یہ اپریسیشن ہے ہمارے. اچھا دیکھیے, ایک آسٹریلین ریسرچر ہیں رالف ہاف, ان کی ایک ریسرچ نیٹ پر اویلیبل آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ 66% آف دا امپلائیز جو چھوڑ کے جاتے ہیں, ان میں سے 66% یعنی گویا کہ 1/3 جو ہے نا وہ اس لیے چھوڑ کے آتے ہیں کمپنیوں کو کہ وہاں پر اپریسیشن نہیں ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں کہ تنخواہ کم ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں پر, لیکن وہ کس لیے جاتے ہیں, اپریشیٹ نہیں ہو رہے. ان کی دیکھیں ریکگنائز نہیں کر رہے آپ کہ کیا کیا اس نے آپ کے لیے, کیا کیا. اب وہ یہ نا, یہ تو پھر ایک اور میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پروڈکٹیوٹی میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا وہ اپریسیشن کا نہ ہونا ہے. 35% پروڈکٹیوٹی کمپنی کی کم ہو جاتی ہے اگر آپ اپریسیشن کا کلچر نہ کریں. تو ہمارے یہاں کیا ہونا چاہیے کلچر, ان ٹرمز آف مانیٹری بھی ریوارڈ ہونا چاہیے اور ان ٹرمز آف نان مانیٹری بھی. آپ کسی کے مسکرا کے مل رہے ہیں, آپ نے کسی کو بلایا تو بھائی جو میرے لیے کافی بنائی ان کے لیے بھی بنایا, آپ ان کے لیے آپ نے کچھ چاکلیٹس رکھ دی. ٹھیک ہے جی. اور آپ علیہ السلام اتنا اپریشیشن کا خیال رکھتے تھے کہ تنقید اگر کسی پہ کرنی ہے نا برائی تو اول تو اکیلے میں کرتے تھے, لیکن اگر کبھی مجمع میں کرنی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے, تو اگر کسی ایک سے غلطی ہو گئی نا تو آپ علیہ السلام مجمع میں یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی ریاض تم نے ایسا کیوں کیا. نہیں, آپ علیہ السلام فرماتے تھے ما بالو اقوام یفعلون کذا, کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یعنی اس بندے کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ ایک کام نہیں کرنا ہے. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے. اگر ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بڑے مجمع میں ڈانٹ رہے ہیں, کھانے میں بیٹھے سب کے سامنے بیٹھے, دیکھو تم نے ڈیڈ لائن میٹ نہیں کی, تم نے جو ای میل غلط کر دی, تم نے رپورٹ غلط بنا دی. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہ بار بار کرتا رہے گا. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو جو بھی آپ میں سے ای میل کرنا چاہے وہ ڈیڈ لائن کو میٹ کرے. دیکھیں وقت پہ بلنگ ہونی, پیمنٹ ہونی چاہیے, ورنہ اس کی وجہ سے دیکھیے سرچارج لگ رہے ہیں ہم پر. دیکھیں یہ جو ہے نا وہ کسٹمر فیڈ بیک کو ہم پراپرلی اٹینڈ کریں, یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اور جو پازیٹیو ہے اس کو ضرور ہم بڑھا چڑھا کے پیش کریں. تو اس میں جو ہے نا یہ دوسری بات ہی ہوگی. تیسری بات جو ہم یہ بات کرتے ہیں
کہ پیپل مینجمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی آپ بتائیں, کوئی ذہن میں؟ ہاں دیکھیے بہت دل کی بات کہی, اور انفیکٹ یہی میں لے کے آ رہا تھا. دیکھیے کانفلکٹ مینجمنٹ ہمارے ہر جگہ پہ کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ مینجمنٹ. اب آپ دیکھیں کہ جہاں بھی دو لوگ ہوں گے وہاں پر کیا آئے گا؟ پوائنٹس آف ڈفرنس, پیوڈی پوائنٹس آف ڈفرنس آ جائے نا, کہ میں کہوں گا مجھے کالا کلر اچھا لگتا ہے, آپ کہیں گے سفید کلر اچھا لگتا ہے, دونوں ہی صحیح ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے کہ نہیں ہماری کمپنی کو اس وقت جو ہے نا وہ اگریسو موڈ میں جانا چاہیے, کوئی کہے کہ نہیں بھائی ڈیفینسو موڈ میں جائیے, کوئی کہے کہ سیل اس علاقے میں زیادہ کریں, کوئی کہے کہ نہیں اس چیز میں سیلز میں آگے بڑھیں. لیکن اب یہاں پر کیا ہے؟ کانفلکٹ آ گیا. اب کانفلکٹ کو مینج کرنا آپ دیکھیں کہ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کمزور ہوا تھا اس کی بلڈنگ, تو اس کو توڑ کے دوبارہ بنایا تھا. ٹھیک ہے, مشہور واقعہ ہے, سیلاب آ گیا تھا, خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی تھی, قریش نے کہا کہ بھائی ہم اس کو کیا کرتے ہیں, توڑ دیں. اب انہوں نے توڑا اور پھر دوبارہ بنایا. پھر دوبارہ جب بنایا تو اب حجر اسود تو لگانے کی باری آئی, میں شارٹ کر رہا ہوں, تو حجر اسود کو جب لگانے کی باری آئی تو وہ مشہور واقعہ نا جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہر قبیلہ اس پہ لڑنے لگا کہ میں یہ شہادت حاصل کروں گا, قیامت تک میرا نام ہوگا کہ حجر اسود پہ اس شخص نے کھڑے ہو کے لگایا. اب سوچیں کتنی بڑی آنر کی بات تھی نا, کہ قیامت تک لوگ کہتے کہ حجر اسود اس شخص کا لگا ہوا ہے. اب اتنا ہو گیا اس پر کہ بھائی عربوں میں رواج تھا کہ اگر وہ ایک پیالہ منگاتے تھے اور اس میں خون ہوتا تھا اور اس میں انگلیاں ڈبوتے تھے, یعنی اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے, جنگ ہوگی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا. تو خاندانوں نے, قبائل نے مل کر انگلیاں خون میں ڈبو دی تھی کہ اب ہم جنگ کریں. اور وہ جو جنگ ہوتی ہے نا, تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو شاید عرب اپنی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے, کیونکہ اس بات, وہ تو ایک چھوٹی سی بات پر جو ہے نا جانور کے پانی پلانے پر 40 سال لڑتے تھے, یہ تو بہت بڑا ریزن تھا. اب انہوں نے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی دیکھو تھوڑا سا رک جاؤ, کل جو شخص پہلا آئے گا یہاں پر مسجد میں اس کو ہم جو اپنا حکم بنائیں گے. ہم جب کل آئے تو انہوں نے دیکھا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے, اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں. اب آپ سوچیں کہ آپ کو یہ اختیار مل جائے, آپ ایچ آر ہیڈ ہیں اور جس کو چاہے اپوائنٹ کر لیں. ہم تو کہیں گے میں اپنی زبان بولنے والا کو اپوائنٹ کروں, اپنے تعلق والے کو اپوائنٹ کروں. ٹھیک ہے, میں اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی ایک بونس ہے جس کو دینا ہے, میں کہوں گا جو میرا کام زیادہ کرتا ہے ٹیم لیڈ میں اس کو کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے بھائی آ جاؤ قریش والوں آ جاؤ, میرے خاندان والے آ جاؤ, ہم مل کر اٹھاتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چادر لے کے آؤ اور سارے سردار جو اس چادر کا کونا پکڑیں اور سب اس کو اٹھاؤ, اور پھر میں جا کے حجر اسود کو لگا دوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو لے کے چلے کہ نہیں لے کے چلے؟ تو کانفلکٹ مینجمنٹ کب ہوگی؟ جب آپ ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے, جب آپ جو ہے نا وہ مساوات لے کے آئیں گے, جب آپ انصاف لے کے آئیں گے. انصاف ہم بات کرتے ہیں پورے ملک میں انصاف کرنے کی, آپ اپنی کمپنی میں تو انصاف کریں کہ بھائی فیوریٹزم نہیں چلے گا, بائسنس نہیں چلے گی. میں کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ فیورٹ نہیں ہوں گا, اس نے میرا کام کیا, یہ میرے گھر کا فائنینس مینیج کرتا ہے, یہ میرے گھر کے آفس سے کام کرتا ہے, یہ جو ہے نا وہ مجھے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے. نہیں نہیں, یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی بھائی, میں تو صرف پرفارمنس دیکھوں گا, میرٹ کو دیکھوں گا, اور اس بنیاد پر لوگوں میں فیصلہ کروں گا. آپ دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ایک عورت نے چوری کی تھی تو حضرت زید بن ارقم سے لوگوں نے سفارش کروائی تھی کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں, یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا, کہ اصول سب کے لیے برابر ہے. اگر میرا بیٹا بھی ایچ او ٹی ہے تو وہ بھی دوسرے ایچ او ٹی کے ساتھ برابر ہے. تو یہ اصول جو جب کمپنی میں جسٹس آتی ہے, کمپنی میں انصاف آتا ہے, مساوات آتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کافر کی حکومت چل جاتی ہے لیکن ناانصافی کی حکومت نہیں چلتی. تو کمپنیاں تباہ ہو جاتی ہے جب ان میں ناانصافی آ جاتی ہے. تو پیپل مینجمنٹ کا کیا اصول ہے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کب ہوگا؟ جب آپ انصاف لے کے آئیں گے. تیسری بات ہوگی. چوتھی بات جو اس میں ہم آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہا کہ 5 باتیں ہم کریں گے. پہلی بات ہم نے کیا کہی کہ گریجول امپلیمنٹیشن, دوسرا اپریسیشن, تیسرا کانفلکٹ مینجمنٹ کا یہ ہے. چوتھا جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ کلیئرٹی آف رولز, کہ جس کسی کو بھی کام کہا جائے اس کو صاف ستھرا واضح انداز سے بتایا جائے. دیکھیے یہ بھی بہت لیگنگ ہوتی ہے, یار یہ کر دو, یہ ای میل کر دو,
یا یہ رپورٹ بنا دیں. اب آپ نے پورا بتایا نہیں کہ آپ اس رپورٹ کے اندر کیا کیا سب ہیڈنگس آ رہے ہیں, وہ بنا کے لیا, یہ تو چاہیے نہیں تھی مجھے. اب اس کا وقت بھی ضائع ہوا, سب کچھ ہوا, آپ اس کو گائیڈ لائنس کیا کریں پراپر. دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 38 گورنر مقرر کیے مختلف زندگی کے مراحل میں. آپ علیہ السلام ہر ایک گورنر کو بھیجتے وقت پوری ہدایت دیتے تھے. آپ مثال کے طور پر معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, یمن کا جب ان کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ علیہ السلام نے ان کو گائیڈ لائنس دی جو آج بھی احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو یمن جا رہے ہو, وہاں پر پہلے جا کے ان کو کلمے کی دعوت دینا, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ, اگر کلمہ پڑھ لیں پھر ان کو نماز کی ہدایت دینا, دعوت دینا. پھر اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے. پھر یہ کرنے, ایک ایک اسٹیپ کو بتایا, دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا, دیکھو یہ کرنا یہ نہ کرنا, ایک ایک چیز آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو گائیڈ لائنس بنائی. بعض گورنرز کو آپ نے لکھ کر ہدایت دی کہ اس طرح زکوٰۃ کے کیلکولیشن کرنا, اس طرح وہاں پر فیصلے کرنا. تو اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں, پہلے ہوتا تھا جے ڈی, اب اس کو کہتے ہیں جاب پروفائل. اب اس کے اندر جے ڈی بھی آ جاتا ہے اور جاب اسپیسیفکیشن بھی آتی ہے, پورا رولز آتا ہے اور وہ پوزیشن وائز ہوتی ہے. بھائی یہ اسسٹنٹ مینیجر فائنینس ہے, ان کی جاب پروفائل یہ ہے, ان کے سال بھر کے ٹارگیٹس یہ ہیں, ان کی جو ہے وہ کے پی آئیز یہ ہیں, ان کی اسسمنٹ ان پوائنٹس پہ ہوگی, اور ٹارگیٹس بھی اسمارٹ ہیں. اسمارٹ کا مطلب اسپیسیفک, واضح, میجریبل. بھائی میجریبل بھی ہو نا, بھائی کیا میجریبل ہے, بھائی اچھے اخلاق والے. بھائی اچھے اخلاق کیسے میجر کرو گے, کوئی طریقہ ہوگا نا, کوئی آپ پیرامیٹر بتائیں. پھر اٹینیبل, اٹینیبل کا مطلب کیے جا سکتے ہو, مطلب ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا آسمان سے تاڑو توڑ کے لیا ہو, یہ تھوڑی ٹارگیٹ ہے. ٹارگیٹ ایسا ہونا چاہیے جو قابل عمل ہو اس وقت کے اندر. پھر کیا ہے, آر کا مطلب کیا ہے, ریئلسٹک, یعنی وہ حقیقت پسندانہ ٹارگیٹ ہو. اب کمپنی آپ کی ہے جو ہے مڈ ٹیئر کی اور آپ ٹارگیٹ اس کو دے رہے ہو ٹاپ ٹیئر کے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو جو وسائل دے رہا ہو اس کے لحاظ سے ہو. اور پھر کیا ہے, ٹائم باؤنڈ. بھائی آپ نے اگر کہا کہ بھائی مجھے جو ہے نا یہ اتنی سیل چاہیے تو کس وقت تک, یہ بھی پورا بتائیں. تو یہ اسمارٹ ٹارگیٹس ہوں اور یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کس پر ہے, لکھنے پر, معاملات کو ڈاکومنٹ کرنے پر. تو ہمارا کیا ہے کہ آپ کلیئرٹی آف رولز ہو اور واضح طور پہ بتائیں. سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں نا کمپنیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو باسز ہوتے ہیں نا وہ خود تو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کام کے, انجینئر ہیں, ٹیکنیکل ہیں, ان کو کام آتا ہے, لیکن اب وہ کام خود تو کرنا نہیں ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ڈیلیگیٹ کرنا ہے. لیکن یا جو ہے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, بہت ٹیکنیکل کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بڑا چیتا ہے ماشاءاللہ, بہت کام آتا ہے, لیکن اب وہ خود تو سارے کام نہیں کرے گا, کسی اور سے کرائے گا. اب وہ اس کو صحیح سمجھاتا نہیں ہے کیسے کرنا ہے, میں چاہتا کیا ہوں. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, دیکھیں اس کے لیے دو ٹرم ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے انٹروورٹ اور ایک ہوتا ہے ایکسٹروورٹ. تو بہت سے لوگ نا انٹروورٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ بات صحیح طرح ایکسپلین نہیں کرتے. تو ان کو ایکسٹروورٹ بننا پڑتا ہے کہ کیسے بات کو ایکسپلین کرنا ہے, سیکھنا پڑے گا کہ کیسے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر آپ کمیونیکیٹ صحیح نہیں کر رہے تو آپ نہ اچھے لیڈر ہو, نہ اچھے مینیجر ہو, نہ اچھے جو ہے نا ایچ او ڈی ہو, کچھ بھی نہیں. تو پیپل مینجمنٹ میں کیا بات اچھی طریقے, اسی طرح سب آرڈینیٹ کو بھی اپنے باس کو بات پوری بتانی ہوگی کہ بھائی اب وہ کہیں یہ کام تو ہو نہیں سکتا. بھائی آپ ان کو بتائیں نا کیوں نہیں ہو سکتا, کیا اچھا کیا کرنے تو ہو جائے گا. اب بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے سر یہ کام نہیں ہو سکتا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل سے میں چھٹی کرنے والا ہوں, کل نہیں ہو سکتا. اب وہ کہتا ہے کام نہیں ہو سکتا, اب بندہ غصے ہو جاتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا, نہیں اب تو ہوگا. اگر وہ سمپل ہی بول دے کہ سر میرا کل جینوئن مسئلہ ہے, کل نہیں ہو سکتا پرسوں ہو سکتا ہے, تو شاید وہ بہت بھی سمجھ جائے. سر یہ کام آپ نے جو دیا ہے نا سر یہ کام ہو نہیں سکتا. بھائی آپ واضح طور پر بتائیں کہ سر یہ آپ نے جو مجھے بجٹ دیا نا اس میں نہیں ہو سکتا, آپ تھوڑا سا بجٹ بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اب کیا ہے کہ دونوں طرف سے کیا ہونا چاہیے, پیپل میں بات کیا ہونی چاہیے, واضح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے نا بہت تیز بول رہے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس طرح نہیں بات کرتے تھے, حضور اس طرح بات کرتے تھے کہ وہ گننے والا الفاظ کو گن بھی سکتا تھا, اور آپ اہم باتوں کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. ہم جو ہے نا وہ دیکھ لینا یار, کر لینا یار, میں جا رہا ہوں کر لینا, یہ نہیں ہوتا. اس طرح کانفلکٹ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. تو بات واضح کمیونیکیٹ کرنا, ای میل میں پراپر ہو کہ بھائی کس طرح کرنا ہے. اور چوتھی بات, 5ویں بات اور آخری بات,
کہ ڈیلیگیٹ کرنا. ڈیلیگیٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہر کام ہم خود نہیں کر سکتے, لیکن ڈیلیگیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. ڈیلیگیٹ کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو کام بھیجنا. جیسے اب ٹیم میں بھی ہوتا ہے, میرا کوئی باس نہیں ہے, 2 بندے ہیں, ہمیں باس نے کام دیا, بھائی یار اس کو تم یہ کر لو, آدھا میں کر لوں گا. اب وہ کیسے ڈیلیگیٹ ہوگا؟ ڈیلیگیٹ کرنے میں بڑا دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری جنگیں خود لڑی ہیں؟ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 جنگوں میں خود گئے, 48 جنگوں میں صحابہ کو بھیجا ہے. یعنی جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے, آپ کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, لیکن سب میں خود نہیں گئے. تو ہر جنگ خود لڑنے کی نہیں ہوتی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس میں آپ خود گئے وہ کہتے ہیں غزوہ, جس میں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا اس کو کہتے ہیں سرایا. تو 48 جنگوں میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو امیر بنا کے بھیجا, گائیڈ کر کے بھیجا. اب وہ جیت کیا ہے؟ کیونکہ بات پراپر ان کو بتائی تھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پراپر ان کو جو ہے نا کہتے خط دیتے تھے. اور یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ دیکھو جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ نا تو یہ خط کھول کے پڑھنا. اتنا کلیئر بات واضح ہوتی تھی. ایک جملہ سنیں ذرا, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, آپ علیہ السلام نے پوری 10 سال مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا, کبھی کسی معاملے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا, اور جس کام کو نہیں کیا کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. یہ ہے ایکسٹریم ڈیلیگیشن, کہ آپ کسی کو کام دے رہے ہیں تو اس پر پورا ٹرسٹ بھی ہو اور پورا اس کو اتھارٹی بھی دیں. یعنی آپ نے اس کو ابھی کام دیا کہ 3 دن بعد ایک رپورٹ چاہیے, آدھے گھنٹے بعد پوچھ رہے ہیں کتنی بن گئی بھائی, کیا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا. صاحب آپ نے 3 دن کا کہا ہے نا مجھے, میں اپنی ترتیب سے دیکھ لوں گا, صبح بیٹھ کے سوچنا ہے, رات کو بیٹھ کے سوچنا ہے, جس طرح رپورٹ بنانی ہے, جس طرح کرنا ہے, پروپوزل بنانا ہے, میں کر لوں گا انشاءاللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فریڈم دینا ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوا کمپنیز میں دیکھا کہ بھائی سی او نے بلا کے کہا کہ دیکھیں ایچ او ڈی ہیں آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یہ والی ہمیں پوسٹ بنانی ہے, آپ جو ہے نا پوسٹ بنا کر اور اس کو پھر جو ہے نا آپ پورا رن کر دیے گا کمپین کو. جی سر کر لیں گے. پہنچے اپنی جگہ پہ تو پتہ چلا ڈیزائن والوں کو سی او نے خود بلا لیا کہ اس کو یوں ڈیزائن کرنا ہے. بھائی آپ نے تو مجھے ٹاسک دیا تھا نا یہ, اب میں نے اپنی ترتیب سے ڈیزائن والے سے ڈیزائن کرانا تھا, کیپشن بنانا تھا, سب کام کرنے تھے. تو اگر آپ نے ڈیلیگیٹ کیا تو پھر آپ انٹرفیئر نہ کریں. حضرت انس سے کبھی حضور نے نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن ایسا بھی نہیں لوگ ڈیلیگیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا, سپرویژن کرنی ہے. سپرویژن کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام دی, اب تھے تو میں 11 سال کا بچہ نا, اب میں نے کام کرنے باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے, میں کھیل دیکھنے لگ گیا. اب بچہ 11 سال کا ہو, کھیل دیکھ رہا ہو تو اس کو ٹائم کا تھوڑی پتہ چلتا. اب میں کھیل دیکھنے میں لگا ہوں, کھیل رہا ہوں بچوں کے. ایک دم مجھے پیچھے لگا کسی نے میرا کان پکڑا ہے, میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور نے فرمایا انس یہ کام کر دیا تم نے؟ میں حضور میں بھول گیا تھا, میں کام کر لیا. تو مطلب یہ کہ ڈیلیگیٹ بھی کیا اور اس کے بعد سپروائز بھی کیا. اب ہم ڈیلیگیٹ کر کے بالکل بھول جائیں کہ بھائی دیکھو یار کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ نا تم لوگ دیکھ لیا کرو, اب ہم پوچھ ہی نہیں رہے. اب وہ اس کے بعد بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. تو بھائی سسٹم ہو, کوئی الرٹ جنریٹ ہو, بھائی آج لاسٹ ڈے ہے, الرٹ جنریٹ ہو اور وہ بندہ بھی الرٹ ہو جائے, آپ بھی الرٹ ہو جائے, آپ کے پاس ڈیلی رپورٹس آ رہی ہوں کہ بھائی کیا سیل چل رہی ہے. تو اپنے طور پر سپرویژن چل رہی ہو اور اس میں کیا ہو رہا ہے, ڈیلیگیٹ بھی ہو رہا. تو یہ 5 باتیں ہم نے دیکھی کہ اگر ہم نے لوگوں کو مینج کرنا ہے تو میں 5 انداز سے سیرت سے میں گائیڈنس ملتی ہے. پہلا کیا ہے کہ گریجوئل امپلیمنٹیشن, دوسرا ہمیں کیا ملتا ہے لوگوں کو اپریشیٹ کریں, تیسرا کیا ملتا ہے کانفلکٹ مینجمنٹ, کیسے ریزولو کریں انصاف کے ساتھ, اور چوتھا کیا ملتا ہے کلیئرٹی آف رولز, جس کو بھی جو ٹارگٹ دیں جو اس کو بات واضح کر کے کمیونیکیٹ کریں, ایکسٹروورٹ بن کے کلیئر کریں. اور 5واں کیا ملتا ہے ڈیلیگیٹ کرنا, یعنی آپ کام کو عربی میں کہتے ہیں تعدیہ کرنا, کہ آپ اس کو لوگوں کو کام دیں اور اس کے بعد فریڈم دیں اور اس کے بعد سپروائز بھی کریں. تو اگر ہمیں یہ بہترین اصول ملتے ہیں, ان میں سے ہر ایک اصول پر آپ دیکھیں گورے نے کتابیں لکھی ہیں, لیکن آپ کو اس کی صحیح رہنمائی آپ کو سیرت سے ملے گی. ہم سیرت پڑھیں اور اس کو اپنی کمپنی میں کیا کریں, نافذ کریں. شریعہ کمپلائنس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم نے چیریٹی کر لی, نماز روزہ اپنی کمپنی میں کام کر دیا, بلکہ شریعہ کمپلائنس یہ بھی ہے کہ ہر ایک چیز کو سیرت سے آپ کا شریعہ ڈپارٹ گائیڈ کر رہا ہو اور آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہو. تو امید ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر.